बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रोज़ कबल DGISPR ने सियासत के बारे में कहा कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसमें उनको ना घसीटा जाए और फ़ौज इस मामले में न्यूट्रल है। पाकिस्तान के आइन के लिहाज से भी सियासत में फ़ौज का किरदार नहीं होना चाहिए और इन मामलात में उसको न्यूट्रल रहना चाहिए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ भी हैं और वो ज़मीनी हक़ाइक़ हमें ये बता रहे हैं कि बहरहाल जनरल क़मर जावेद बाजवा ने और जनरल फैज़ हमीद ने बहरहाल इमरान ख़ान पे एहसानात तो बहुत किए होंगे, लेकिन कभी उनके साथ बुरा नहीं किया है। और हुकूमत साजी के बाद ख़ुद इमरान ख़ान साहब बार बार एतराफ़ कर चुके हैं कि जितना ताउन उनकी हुकूमत को फ़राहम किया गया फ़ौज की तरफ से, इतना किसी भी और हुकूमत को फ़राहम नहीं किया गया था। रोज़ाना इसीलिए हम एक पेज की दुहाई सुनते रहे। अब मेरे ख़्याल में इमरान ख़ान साहब की जगह कोई और होता तो वो अपनी इज़्ज़त से ज़्यादा जनरल क़मर जावेद बाजवा की इज़्ज़त का ख़्याल रखता, और वो अगर किसी बंदे का सबसे ज़्यादा भलाई चाहते तो वो जनरल क़मर जावेद बाजवा ही होते। न सिर्फ ये कि वो अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराह हैं, बल्कि इस हैसियत में भी कि ख़ुद ज़ाती तौर पर इमरान ख़ान साहब ये बता रहे हैं कि उनकी हुकूमत के साथ उन्होंने फुली कोऑपरेट किया और दाखिला और ख़ारजा हर महाज पे उन्होंने उनके लिए दूसरों को नाराज़ किया, लेकिन इमरान ख़ान साहब की हुकूमत को और सेटअप को उन्होंने कामयाब बनाने की कोशिश की। लेकिन पता नहीं क्या मसला है कि इमरान ख़ान साहब की ये खसलत रही है कि वो अपने मोहसिनों को जवाब में एहसान की बजाय उनको एम्बैरस करके जवाब देते हैं, और ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी फ़ौज के साथ भी और पाकिस्तानी इदारों के साथ भी वो यही रवैया उन्होंने अपना रखा है। जो कल कामरा में क्या बातचीत हुई इमरान ख़ान साहब और जनरल क़मर जावेद बाजवा के दरमियान, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। वो बातचीत किस माहौल में हुई, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के बारे में उनको क्या मशवरा दिया और इमरान ख़ान साहब ने जलसे में फिर उसको किस तरह गलत रंग दिया। लेकिन उससे पहले ज़रा रीसेंट पास्ट का तज्ज़िया भी करते हैं कि किन किन मराहिल पे उन्होंने जनरल क़मर जावेद बाजवा को और फ़ौज को एम्बैरस किया। मसलन पहले तो आप देख लीजिए जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के नोटिफिकेशन का मामला था। अब ये नोटिफिकेशन माजी में कई बार हो चुके हैं और आज़म ख़ान साहब ठीक है बहुत मुंतक़िम मिजाज होंगे। आज़म ख़ान साहब अपने बॉस की खुशनुदी के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो अब इमरान ख़ान साहब की खातिर हर हद तक जा चुके हैं। तो आज़म ख़ान साहब जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के होते हुए ये बात नाकाबिल यकीन है कि एक नोटिफिकेशन को इस गलत तरीके से जारी किया जाए कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाए और उसके नतीजे में फिर फ़ौज को और फिर उसके सरबराह को और पूरे इदारे को एक एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़े। फिर ज़ाहिर है कि ये ऐसे आर्मी चीफ हैं कि जो पाकिस्तान की मईशत के बारे में भी सोचते हैं, इमरान ख़ान साहब की टीम के बारे में भी सोचते हैं, क्योंकि ये चीज़ें सब एक दूसरे से जुड़ चुकी हैं। अब इंडिया के मामले पे उन्होंने एक सोच ये बनाई कि हमें ये जो फ़लसफ़ा है कि जियो स्ट्रेटजिक की बजाय हमें जियो इकनॉमिक्स की तरफ जाना चाहिए, और ज़ाहिर है कि उसका तकाज़ा एक ये भी है कि इंडिया के साथ ताल्लुक़ात मामूल पे लाए जाए। तो सहाफ़ियों के एक ग्रुप के साथ आर्मी चीफ ने ये बात कर दी और अगले दिन फिर गैर ज़रूरी तौर पर इमरान ख़ान साहब ने महज अपने आप को हीरो बनाने के लिए इंडिया के ख़िलाफ़ ऐसे बयानात दिए कि जिसकी वजह से वो सिलसिला उधर ही रुक गया। इसी तरह इस वक्त पाकिस्तान और बिलखुसूस पाकिस्तान के सफारत खानों का या पाकिस्तान की फ़ौज का
دنیا کے سامنے کیس یہی تھا، مغرب کے سامنے کیس یہی تھا کہ ہم نے وار آن ٹیرر میں یا القاعدہ کے خلاف جنگ میں دنیا کا ساتھ دیا ہے، اور ہم نے اس میں اتنے ہزار قربانیاں دی ہے اور اتنے ارب ڈالر ہم نے اس میں نقصان کیا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے ایک دن اچانک آ کے اسامہ بن لادن کو شہید کہہ دیا، اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے بھی فوج کی مشکلات بہت بڑھ گئی، کیونکہ جب مغرب پاکستان پہ ڈبل گیم کا الزام لگا رہا تھا، اور پھر اگر ملک کا ایک پرائم منسٹر یہ بات کرے اور اسامہ بن لادن یعنی القاعدہ کے سربراہ جس سے امریکہ اور اس کے اتحادی لڑ رہے تھے اس کو شہید کہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے ان کے اس الزام کو تقویت ملتی ہے۔ اسی طرح پاکستانی مفاد کی خاطر جنرل قمر جاوید باجوہ کی کوشش رہتی ہے کہ امریکہ اور یورپ بالخصوص نیٹو کے ساتھ تعلقات نارملائز کیا جائے۔ چنانچہ وہ نیٹو کے ہیڈ کوارٹر برسل گئے ہوئے تھے اور کافی معاملات سدھار کے واپس لوٹے تھے، لیکن 2 دن بعد عمران خان صاحب نے غیر ضروری طور پر یورپین یونین کے خلاف بیان دے دیا، حالانکہ یورپین یونین ان کے دورہ روس سے پہلے سے برہم تھا۔ درجنوں واقعات ہیں اور درجنوں بیانات ہیں جس کو میں ابھی باقیوں کو اگنور کر لیتا ہوں، لیکن بالخصوص پھر جو ڈی جی آئی ایس آئی کا نوٹیفیکیشن تھا، اور یہاں اس چینل پہ ہم بار بار اس کی وضاحت کر چکے ہیں، تفصیلات آپ کو دے چکے ہیں کہ اس حوالے سے عمران خان صاحب پوری طرح آن بورڈ تھے، اور جو کچھ کیا جا رہا تھا وہ عمران خان صاحب اور جنرل فیض حمید کے گڈ فیتھ میں کیا جا رہا تھا، لیکن اچانک کسی بندے نے میچ فکسنگ کر لی عمران خان صاحب پہ گہری اثر رکھنے والی ایک شخصیت کے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب نے راتوں رات مائنڈ بدل دے دیا اور ایک ایسی صورتحال کریٹ کر دی کہ جس کی وجہ سے آرمی چیف کو بھی نصب درجے سے زائد بڑے شاندار کیریئر کے حامل جنرلز کو بھی، اور خود نئے مقرر ہونے والے ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی، بلکہ خود جنرل فیض حمید کو بھی انہوں نے ایک عجیب و غریب آزمائش سے دوچار کر لیا۔ اب جب نئے ڈی جی آئی ایس آئی آئے ہیں اور اس کے بعد خصوصاً ملک کی جو صورتحال ہے یا پھر عمران خان کے سپورٹ کی وجہ سے جو بدنامی ہوئی ہے ملکی اداروں کی، تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کی بھلائی میں اور انسٹیٹیوشن کی بھلائی میں اس کو سیاست سے دور رکھا جائے، اور جو اس کا آئینی رول ہے اس تک وہ اپنے کردار کو محدود کر لے۔ یعنی جو پہلے خلاف قانون جو کچھ ہو رہا تھا، خلاف آئین جو کچھ ہو رہا تھا، تو اب فوج اور اس کے ادارے یہ چاہتی ہے کہ نہیں، ان کا رول صرف آئین اور قانون تک محدود رہے۔ اسی کو عمران خان صاحب اب ان کا جرم سمجھتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ایک تناؤ کی فضا انہوں نے پیدا کر دی ہے اور مختلف قسم کی افواہیں جنم لے رہی ہے۔ اب یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنی سیاست خود لڑنی پڑ رہی ہے، اور عمران خان صاحب کو اپنی حکومت خود بچانی پڑ رہی ہے۔ چنانچہ اپوزیشن نے عدم اعتماد کی تحریک ٹیبل کی ہے۔ اب اس کنٹیکسٹ میں عمران خان صاحب ابھی تک فوج کی آڑ لیتے رہے، اور ان کی یہ کوشش رہی، اور جس میں وہ پچھلے 3 سالوں میں کامیاب بھی رہے، کہ اپوزیشن اور فوج کو لڑا کے رکھے، اور میڈیا اور کو بھی فوج کے ساتھ لڑا کے رکھے۔ لیکن اب شاید دونوں طرف عقل آ گئی ہے، تو ایک طرف فوج نیوٹرل ہو گئی ہے، اور دوسری طرف خود سیاستدان بھی جو اپوزیشن کے ہیں وہ بھی یہ اعتراف کرنے لگے ہیں۔ مثلا مولانا فضل الرحمان نے اعتراف کیا، بلاول بھٹو نے اعتراف کیا، اور شہباز شریف صاحب نے اعتراف کیا کہ فوج نیوٹرل ہے۔ اور ماضی میں بھی یہ لفظ وہ خود جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے عمران خان صاحب استعمال کر چکے ہیں، اگرچہ اس وقت ان کا دست شفقت بقول شیخ رشید کے ان کے سر پہ تھا یا نہیں، لیکن وہ نیوٹرل ان کو کہتے تھے۔ اور نیوٹرل کے لفظ کو تو ایک تقدس خود عمران خان صاحب نے ماضی میں فراہم کیا ہے۔ مثلا وہ یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ میں نے نیوٹرل امپائر کو متعارف کرایا کرکٹ میں،
اور پھر وہ یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ جی جنرل قمر جاوید باجوہ اس لیے اچھے جنرل ہے کیونکہ وہ نیوٹرل ہیں سیاست کے معاملے میں۔ لیکن اب اس پورے کنٹیکسٹ کے باوجود انہوں نے کل دیر میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے ایک تو یہ کہہ دیا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ اب پتہ نہیں کہ وہ کس کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کی آئین کی روح سے، کیونکہ بات سیاست کی ہو رہی تھی، تو سیاست کے حوالے سے فوج کو بھی نیوٹرل ہونا چاہیے اور عدلیہ کو بھی نیوٹرل ہونا چاہیے اور میڈیا کو بھی اخلاقی لحاظ سے نیوٹرل ہونا چاہیے، اگرچہ قانون اس کو پابند نہیں کرتا۔ ہاں البتہ ریاست کے لحاظ سے اور آئین کے تحفظ کے لحاظ سے پھر کوئی بندہ نیوٹرل نہیں ہو سکتا۔ ریاست کا تحفظ اور اس کی سلامتی کا تحفظ وہ پاکستان کے ہر شہری کا بھی فرض ہے اور وہ پاکستان کے ہر فوجی کا بھی فرض ہے۔ اب اگر کسی جگہ پہ ریاست کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو یا کسی جگہ پہ پاکستان کے آئین جو کہ ایک میثاق ہے پاکستانی عوام کے مابین، اگر اس کو کسی جگہ سے خطرہ لاحق ہو رہا ہو تو اس معاملے میں اگر کوئی نیوٹرل رہتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے۔ لیکن ہم پھر بھی بہرحال کسی انسان کو جانور نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اب بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ نے دماغی صلاحیت نہیں دی ہوتی ہے، جن کو ہم پاگل کہتے ہیں، ان کے بدن کا جو ایک حصہ ہے وہ اللہ نے عنایت نہیں کیا ہوتا، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے ہم ان کو پاگل کہیں گے، دیوانہ کہیں گے، باقی کچھ کہیں گے، لیکن جانور کہنا میرے خیال میں انسان کو یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے کل ایک تیر سے کئی شکار کرنے کی کوشش کی، جو کل کے ویلاگ میں بھی میں نے کہا تھا۔ ایک تو انہوں نے ایک جو گپ شپ والی اور خلوت والی بات تھی آرمی چیف کے ساتھ، وہ جلسے میں بیان کر دی اور اس سے یہ تاثر دیا کہ فوج آج بھی سیاست میں ملوث ہے، اور کیونکہ ایک دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ چکے تھے کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ دوسرا انہوں نے ان کے آرمی چیف کے فقرے کو کوٹ کیا کہ جی مولانا فضل الرحمان کے بارے میں انہوں نے مجھے کہا کہ ان کو ڈیزل نہ پکارے، لیکن لوگ پکارتے ہیں تو اس لیے میں پکاروں گا۔ اب تو دوسرا یہ تاثر دیا کہ جیسے فوج اس معاملے میں اب بھی میرے ساتھ ہے اور میں اور آرمی چیف بیٹھ کے آج بھی اپوزیشن کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تیر سے، اور تیسرے طرف انہوں نے آگے جا کے پھر فوج کو اور فوجی قیادت کو بلیک میل کرنے کی کوشش بھی کی کہ اگر آپ میرا ساتھ نہیں دیتے اور اگر آپ اس معاملے میں میری حکومت کو بچاتے نہیں ہیں تو پھر نیوٹرل تو یہ ہوتا ہے اور نیوٹرل تو وہ ہوتا ہے۔ اب میں نے کچھ معلومات حاصل کی کہ اصل میں ہوا کیا تھا اور اصل بات چیت کیا ہوئی تھی۔ تو میری معلومات کے مطابق ایک تو ہوا یہ تھا کہ یہ بات چیت کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کے اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے مابین 1 to 1 ہوئی ہو۔ کل کے جس فنکشن کا کامرہ میں جو فنکشن ہوا اس کے میزبان ایئر چیف تھے، اور ایئر چیف نے ہی اس کا اہتمام کیا تھا کہ آرمی چیف کو اور نیول چیف کو اور وزیر اعظم کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے۔ تو نہ تو وہ کوئی سیاست کے حوالے سے کوئی فارمل میٹنگ تھی نہ کسی کمیٹی کی، تو بیسیکلی اس کے میزبان ایئر چیف تھے اور وہاں نیول چیف بھی بیٹھے تھے، وہاں پہ ایئر چیف بھی بیٹھے تھے، وہاں عمران خان صاحب بھی بیٹھے تھے اور وہاں وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب بھی بیٹھے تھے، اور اس ماحول میں یہ گپ شپ ہو رہی تھی۔ تو لب لباب یہی تھا کہ کچھ ان کی گفتگو اور کچھ پرویز خٹک کی گفتگو، اس کا لب لباب یہی تھا کہ وہ آرمی چیف سے یہ تقاضا کر رہے تھے کہ وہ ان کے لیے مداخلت کریں اور کیو لیگ کو بھی ٹھیک کر لے اور علیم خان کو بھی ٹھیک کر لے اور باقی بھی ٹھیک کر لے۔ تو اسی نوک جھونک میں آرمی چیف نے ان کو جواب میں یہ بتایا کہ جی ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ سیاست اور ان تنازعات میں ہم نہ آئے۔ تو اسی کنٹیکسٹ میں انہوں نے
عمران خان صاحب کو یہ بھی کہا کہ جی آپ اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات خود ٹھیک کر لیں، آپ اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جی میری تو تجویز یہ ہے کہ آپ اپنے لیے ماحول زیادہ خراب نہ کریں، اور جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کے ناموں کو نہ بگاڑے، ان کو القابات سے نہ پکارے تو بہتر ہوگا۔ انہوں نے تمام اپوزیشن لیڈروں کا میری معلومات کے مطابق ذکر کیا تھا، اور وہ ڈیزل کا لفظ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے بطور مثال دی کہ انہوں نے کہا تھا ان سے کہ آپ یہ نہ کریں، اپوزیشن کے لیڈروں کے بارے میں یہ غلط الفاظ کا استعمال، مثلا آپ مولانا فضل الرحمان کو فضلو کہتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے، آپ کو جچتا نہیں ہے، اور اس سے ماحول بھی کشیدہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو عمران خان صاحب نے ادھر جا کے ڈیزل کا لفظ استعمال کیا کہ مجھے ڈیزل کہنے سے منع کیا ہے، حالانکہ میری معلومات کے مطابق وہ فضلو کا لفظ انہوں نے کہا تھا کہ فضلو کا لفظ وہ نہ کرے۔ اور دوسرا، اگر وہ کوئی سنجیدہ سیاست کے حوالے سے ہوتی تو کیا اتنی پھر بڑی مجلس میں، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ وہ ان سب چیفز کی موجودگی میں یہ گفتگو ہوئی تھی، لیکن عمران خان صاحب نے اس کے بارے میں ایسا تاثر دیا کہ جیسے وہ اکیلے 1 to 1 انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ان کو صرف یہ مشورہ دیا تھا۔ تو ایک یہ ملاقات 1 to 1 نہیں تھی، یہ اس محفل میں بات ہوئی، اور دوسرا انہوں نے اسپیسیفکلی مولانا فضل الرحمان سے متعلق نہیں بلکہ جنرلی میری معلومات کے مطابق تمام اپوزیشن لیڈروں سے متعلق ان کو یہ مشورہ دیا تھا، اور اس میں یہ بطور مثال یہ کہا تھا کہ آپ مثلا جس طرح مولانا فضل الرحمان کو فضلو کہتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔